थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मरवत साहब, इस वक्त सबकी नज़रें 24 नवंबर के हैं, और जिसके लिए क्योंकि फाइनल कॉल का जिक्र स्वाबी से ही हो रहा था और इमरान खान साहब ने इसका अनाउंसमेंट अपनी बहन के जरिए करा दिया, तो क्या पार्टी इस पर मुत्तहिद है और ये फाइनल डेट है कि 24 नवंबर को ही ये आप एहतजाज का जो आप लोगों ने प्लान बनाया है ये होगा? जी बहुत शुक्रिया। पार्टी जो है फाइनल एहतजाज या डी चौक पे धरने के हवाले से काफ़ी वक्त से इस पे शोर था पार्टी के अंदर, और इस पे डिस्कशन हुई और आखिर में ये फैसला हुआ कि डी चौक पे हम धरना देंगे, एहतजाज के लिए पूरे पाकिस्तान को निकालेंगे। एक्सक्यूज मी। लेकिन ये इख्तियार जो था वो खान साहब को दिया गया कि वो कोई तारीख मुकर्रर करें। ठीक। तो लिहाजा अब इसमें कोई पार्टी के अंदर इस पे कोई इख्तलाफ नहीं है। मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं कि जी किसी ने कहा जी टाइम मुनासिब नहीं है। टाइम तो आगे दिसंबर है, इतनी सर्दी होगी, फिर फरवरी तक सर्दी ने जाना था, मार्च फिर आता, मार्च के आते आते पता नहीं ये और क्या कर चुके होते। तो लिहाजा इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, हम इस पे मुतफिक हैं। और 24 नवंबर जो है आखिरी और हतमी एहतजाज होगा, क्योंकि जो एहतजाज हमने पहले किए, रोज़ाना जलसे हमने किए, कन्वेंशन किए, रैलीज की, और आखिर में डी चौक आए, लेकिन इनके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी। तो लिहाजा अब कोई रास्ता चाराकार नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तानियों को निकाल के डी चौक पे बैठ जाए। अच्छा। आईनी हक है हमारा, और इस हक को एजर्ट करते हुए हम बैठेंगे। कोशिश होगी कि लाखों पाकिस्तानी हमारे साथ निकले। अच्छा, तो मरवत साहब, जो आप जगह कह रहे हैं डी चौक, इसके हवाले से आज भी ये खबरें थी कि अभी इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ कि जगह क्या होगी, मंजिल डी चौक ही है, ये फैसला है। मेरी जाती राय ये है कि अगर हम ये धरना जो है कहीं मोटरवे पे दें या कहीं आउटस्कर्ट में दें, इसका कोई असर नहीं होगा। और माजी में यही डी चौक जो है तमाम पार्टियों ने चुना, JUI ने धरने दिए, खुद नून ने धरने दिए, PTI ने माजी में धरने दिए। अब ये यहाँ पे तो ये इन्होंने हमें जल्द से भी जो मेले मवेशियाँ हैं वहाँ पे करने की इजाज़त दी, तो दूसरी जगह पे एहतजाज करना कोई मानी नहीं रखता। अगर हतमी एहतजाज है, फाइनल एहतजाज है, तो फिर आंखों में आंखें डाल के उधर ही करना है जिधर आवाम की, दुनिया की तवज्जो जो है हम अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। अच्छा, तो आपने कहा ये आपकी जाती राय है कि डी चौक पे होना चाहिए और किसी जगह नहीं होना चाहिए, तो पार्टी की भी यही राय है, इस पर फैसला हो चुका है? मेरा ख्याल है कि डी चौक ही होगा। अच्छा। अभी तो 1-2 अयाम के अंदर फाइनल खतोखाल सामने आ जाएंगे। फ़िलहाल तो कमेटी के बनने के हवाले से खबरें हैं कि खान साहब ने बनाई हैं। अच्छा। क्या फ़राइज़ किसी को तफवीज़ होते हैं, स्ट्रेटजी क्या बनती है, मुतबादिल लीडरशिप जो है कौन होगी, लॉजिस्टिक की क्या सूरत हाल होगी, मोटिवेशन के लिए क्या करना होगा, सोशल मीडिया के इस्तेमाल की किस तरह जो है हम एक्सप्लाइट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी 1-2 दिन में ये तमाम खदोखाल फाइनल आ जाएंगे। अच्छा, कुछ तब्दीली नजर आ रही है मरवत साहब कि इस मर्तबा जो आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि आप बार बार ये कहते थे कि खान साहब ही ये आखिरी कॉल देंगे, तारीख का तयन उन्होंने कर दिया, लेकिन ऐलान उन्होंने अपनी बहन के जरिए कराया। फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें आई कि इमरान खान साहब ने उनको मैसेज देकर, यानी पैगाम रसानी के लिए कि पार्टी में क्या पैगाम है, उसके लिए उन्होंने बुशरा बीबी साहिबा से कहा है। तो जो लोग मिलते रहते हैं आप सब लोग जाकर, तो क्या एतमाद नहीं है इमरान खान साहब को, या वो ये समझते हैं कि जो उनका मेनुअन बयान है वो उनकी फैमिली ही दे सकती है? ऐसी कोई बात नहीं है। खान के बयान को कोई टेम्पर नहीं कर सकता है और न कभी टेम्पर हुआ है। लेकिन अगर अलीमा खानम ने यह बयान जारी किया है, इसकी वजह यह थी कि उसी रोज़ इनकी मुलाकात थी और उसी मुलाकात में खान साहब ने यह डिस्क्लोज कर दिया। तो ये बात जो है आगे आके मीडिया को उन्होंने बता दी। बाकी जो है खान के आले खाना का सियासत से इतना ही ताल्लुक है जिस तरह बहन का भाई से या बेगम का जो है अपने शोहर से होता है। बाकी कोई अमली जो है सियासत में इनका कोई अमल दखल ऐसा नहीं है जिस तरह दीगर पार्टीज में है।
تو انہوں نے بشرا بی بی کے تھرو پیغام رسانی نہیں کی ہے؟ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ پارٹی کے ورکرز میں جو میسج دینا چاہتے ہیں اس کے لیے بشرا بی بی صاحبہ نے مدعو کیا ہے پارٹی کے لوگوں کو؟ اس کی تردید کر چکی ہیں مشال یوسفزئی جو بشرا بی بی کی ترجمان ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی عموماً میڈیا کے سامنے نہیں آتی ہیں. علیمہ آپا جو ہیں وہ اپنا معافی و ضمیر بیان کر دیتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں تھی کہ فلاں سے کروانا ہے فلاں سے نہیں کروانا ہے. صحیح. مروت صاحب، اب احتجاج کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ پورا پاکستان اس میں نکلے، تو جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو آپ لوگوں کا فیصلہ تھا کہ قیادت یعنی کہ جو منتخب نمائندے تھے گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے، اب یہ پیغام ہے کہ تمام جو آپ کی قیادت ہے چاہے وہ منتخب ہوں نہ ہوں ان سب نے آنا ہے؟ جی بالکل، سب نے آنا ہے، اور یہ سب کو خان کا پیغام بھی ہے، اور سب کے لیے موقع ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اس جدوجہد میں اپنی جرت سے، اپنے عملی حصہ لینے سے ایک تاریخ رقم کر کے اپنے حلقے کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو بتا دیں کہ وہ اس کڑے وقت میں پی ٹی آئی کے لیے اور خان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً یہ بات پہلے ہوتی رہی ہے کہ کوئی کریڈٹ لے جاتا ہے، تو لہذا جس نے بھی کریڈٹ لینا ہے تو یہ موقع ہے کہ آئیں اور اپنی پارٹیسپیشن سے، اپنی جرت سے کریڈٹ لیں. اچھا، تو مروت صاحب یہ بتائیں نا، آپ نے کہا کہ دھرنا تو تحریک انصاف 126 دن بھی دے چکی ہے، اور اب جو مطالبات آپ لوگوں کے سامنے آئے تھے وہ 4 مطالبات جس کے لیے یہ احتجاجی تحریک آپ لوگ جس کا آغاز کریں گے 24 نومبر کو، تو آپ لوگ کیا اس مطالبات کے پورا ہونے تک نہیں اٹھیں گے؟ ہم نہیں اٹھیں گے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے، اور یہ دھرنا جو ہے یہ 2 دن 3 دن کے بعد ہر روز کے ساتھ اس میں تعداد بڑھتی جائے گی. اچھا، تو اس میں ایک مطالبہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریووک کرنے کا بھی ہے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس صاحب کا انتخاب ہوا، اس میں وہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل ہوئی، اس میں پی ٹی آئی ناراض ہو کے چلی گئی تھی، ان کو بلایا گیا تھا واپس، پھر جے سی پی کا بھی آپ لوگ حصہ ہیں، تو کیا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان کمیٹیوں کا حصہ رہیں یا نہیں چاہتے؟ یہ صرف جوڈیشل کمیشن کے علاوہ جتنی بھی کمیٹیاں ہیں، خصوصاً جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بنی ہیں، جی، ہماری جوڈیشل کمیشن میں مجبوری اس لیے بن گئی تھی کیونکہ اس روز کورم پورا نہیں تھا، اور کورم کی نشاندہی عمر ایوب خان نے کر دی تھی. باقی جو ہیں 26ویں آئینی ترمیم، یہ کوئی ترمیم تو نہیں ہے، کبھی پاکستان نہیں دنیا کی کسی ملک کی تاریخ میں یہ ایسی ترمیم نہیں لائی گئی جہاں آئین امینڈ ہو، عدلیہ کو باجگزار بنایا جائے، اور آئینی ترمیم جو ہے 5 ایم این ایز کو خرید لیں اربوں روپے دے کے، اور بقایا آدھے جو ایم این ایز اور سینیٹر ہیں ووٹ ڈالنے والے وہ جیلی فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں. پھر سینٹ جو تھا مکمل نہیں تھا، کے پی کے ابھی تک سینیٹر کا انتخاب نہیں ہوا ہے. ہماری ریزرو سیٹیں 23 جو ہیں جو سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہیں ان پہ ابھی تک لوگ نوٹیفائی نہیں ہوئے ہیں. تو یہ نامکمل ایوان کے ذریعے اور جس بیک گراؤنڈ میں یہ ترمیم کی گئی اور جس مقصد کے لیے کی گئی وہ لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ٹینیبل نہیں ہے. اچھا، تو ظاہر ہے اس کو تو چیلنج بھی کیا گیا ہے، اور اب ایک آئینی بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس حوالے سے. لیکن کمنگ بیک ٹو جو آپ لوگ اس وقت تحریک کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ 126 دن کا دھرنا جو کہ تحریک انصاف نے دیا، حکومت اس وقت بھی گری نہیں تھی، اور وہ بھی آپ لوگوں کے مطالبے تھے کہ حکومت چلی جائے. اب یہ جو 4 مطالبات ہیں جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہو، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن، 26ویں آئینی ترمیم کو ریووک کیا جائے، پولیٹیکل پرزنرز کو آزاد کیا جائے، یہ کوئی آسان مطالبات تو نہیں ہیں. مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹریبیونل نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ایم این اے ہیں یہ اصلی ہے یا جیلی ہے. اگر 6 ماہ میں 40-50 حلقوں پہ فیصلے آ جائے کہ جی یہ جیلی ایم این ایز تھے تو اس آئینی ترمیم کی کیا ویلیڈیٹی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہیں آئین کے اسپرٹ سے متصادم ہے.
آپ کس طرح جو ٹرائیکاٹمی ہے پاور کی، پارلیمان یا لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اس میں آپ جوڈیشری کو جو ہے سرے سے آپ ایگزیکٹو کا جو ہے زیر نگی بنا رہے ہیں، یہ آئین سے متصادم ہے. تو لہٰذا ان آئینی ترمیم جو ہیں وہ اب اگر اللہ کرے کہ یہ سپریم کورٹ جو ہے اللہ ان کو توفیق دیں کہ اپنی آزادی کے لیے کوئی فیصلہ کر سکے کہ آیا ایسے ترمیم، اور پھر 3 سینئر موسٹ، آپ اس میں منطق دیکھیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب وزیر اعظم یا حکومت وقت کرے گی، یعنی 3 سینئر موسٹ جج جو اس بینچ بنانے کی کمیٹی کے ممبر ہوتے ہیں، وہ ان کی کوشش پھر آئندہ یہ ہوگی کہ حکومت وقت ناراض نہ ہو. اب لوگ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بنیادی حقوق کی پامالی کے خلاف، حکومت کے خلاف ہی تو جاتے ہیں. اچھا، تو کون حکومت وقت کے خلاف جو ہے فیصلے صادر کرے گا؟ لیکن سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ اس وقت آپ لوگوں پر تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی جس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم پر تمام تر کنسنسس لیا جا رہا تھا، آپ لوگ مستقل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے مل رہے تھے، ان سے بھی مل رہے تھے، اور جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ ہم کہہ رہے ہیں. پھر یکا جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم بالکل غلط ہے، اس کو ریووک کر دیا جائے، تو اب آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو کون سی بات درست تھی؟ دیکھیں، ہم نے تو کوشش کی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ اپنی بات پہ ڈٹ جائیں، تو کوشش بھی نہ کرتے، اور خان صاحب کا جو بیان ہے وہی بیان جو ہے لیگل فریٹرنٹی کا ہے. دیکھیں آپ یہ بتائیں نا، اگر یہ 5 ہمارے جو ایم این ایز اور 2 سینیٹر انہوں نے اغوا کیے یا اور جن کو اربوں روپے دیے، اگر یہ اس ترمیم سے مائنس کر دے تو یہ ترمیم ہو سکتی تھی. قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے فیصلہ دے دیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوں گے. یہ سب ملی بھگت تھی، اور اسی ملی بھگت کے نتیجے میں جو ہے یہ اس نظام کے جو کرتا درتا ہیں انہوں نے یہ ایک جیلی ترمیم جو ہے متعارف مروت کرائی. صاحب، آپ نے ابھی کہا کہ آپ لوگوں کے 5 سینیٹرز اور 2 ایم این اے اغوا کیے اور اربوں روپے دیے. یہ وہی ہیں جن کو شو کاز نوٹس پارٹی نے ایشو کیا ہے، جن میں زین قریشی، سینیٹر زرقا، سینیٹر فیصل یہ شامل ہیں؟ سینیٹر فیصل نے تو اپنا ایک موقف دیا ہوا ہے ٹویٹر کے ذریعے، اور جن کو شوکاز جاری ہوئے ہیں ان کے حوالے سے سیریس سسپیشنز ہیں، اور جنہوں نے ایوان میں آ کے 4 ایم این ایز نے آ کے بیٹھ کے ان کے ساتھ ان کے اس حق ووٹ میں ان کے حق میں ووٹ ڈالا، وہ تو پورے ملک کو معلوم ہے. جہاں تک شوکاز جن کو جاری ہوا ہے ان کا پروسیس پارٹی ایگزامن کر رہی ہے کہ آیا یہ جو پشاور سے نکلے پارٹی سے منقطع ہو گئے اور کوئی فون نہیں اٹھاتے تھے، اور ایسے وقت میں جب ان کو ہدایات دی گئی تھی کہ انہوں نے کسی بھی حالت میں پشاور کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ کیونکہ اس وقت یہ بھی دعوے ہو رہے تھے کہ 5 ہمارے اور ایم این ایز جو ہیں پریزیڈنشل سوٹ جو اوپر قومی اسمبلی میں اسپیکر کے دفتر کے ساتھ ہیں وہاں پہ بیٹھے. اچھا، صحیح. تو مروت صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غلط معلومات ہے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے مضبوط قوانین کی ضرورت ہے. اور آپ کو یاد ہوگا بلکہ کئی بار حکومت آپ پر یہ الزام عائد کرتی ہے کہ پی ٹی آئی پروپیگنڈا کرتی ہے، غلط خبریں پھیلاتی ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میرا خیال ہے قانون کا اطلاق ان پہ بھی ہونا چاہیے. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کے پی کے وسائل کے حوالے سے بیان دیا ہے، اور ماضی میں آپ 76 سال کی ہماری تاریخ دیکھ لیں، جو غلط بیانیاں کی گئی ہیں، تو اس پہ بھی جو ہے اگر قانون ہے تو پھر تو سب کے خلاف جو ہے متحرک ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو مقتدر حلقے ہیں یا حکومت ہیں، ان کی اب کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بھی ہو یہ جو آواز ہے انفارمیشن تک رسائی کا، اس کو مزل کیا جائے، کیونکہ آئے دن جو ہیں ان کے ہی جرائم جو ہیں وہ قوم کے سامنے آتے ہیں. اچھا، اس لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مزل کیا جائے. اور آپ کے لیے جو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں.
جتنا جھوٹ اور جتنا غلط بیانی ہمارے خلاف یہ حکومت نے اور ان کے سہولتکاروں نے کی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایک دن آئے گا پاکستان کی تاریخ میں جب اس کا احتساب ضرور ہوگا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب پروگرام میں حصہ لینے کے لیے۔